बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सब से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो मेरा कुकिंग का चैनल है देसी शेरनी, आप सब से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, उस पे भी आइए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और जो व्यूवर मेरा साथ दे रहे हैं, बहुत प्यारे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और मेरी खैर खैरियत पूछते हैं, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ। तो अल्लाह पाक उनको ढेरों खुशियाँ दे, अल्लाह पाक उनको इज्जत दे और ईमान की कमी ना दे। अल्लाह पाक ईमान की दौलत से माला माल रखे उनको। और दोस्तों, आपसे खास रिक्वेस्ट है, जो नए व्यूवर आ रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको जो है मेरे पैगाम, मेरे मशवरे कैसे लगते हैं। तो दोस्तों, मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि मैं आप तक अच्छी से अच्छी वीडियो पहुँचाऊँ, अपने दिल की गहराइयों से सच्चाई को, हकीकत के लेके आऊँ। और मैंने कभी कोई सुनी सुनाई बात, कभी इस तरह की कहानी, नावल या कोई इस तरह की बात मैंने कभी भी आप तक नहीं पहुँचाई। मेरी कोशिश होती है जो हकीकत पे मबनी, जो कल आपकी लाइफ में आपको काम आए, जो कुछ हुआ जिंदगी में मैं देखती हूँ, जो सच्चाई गुजरी होती है वो आप तक लाती हूँ। मेरी बातों से भी आपको हकीकत नजर आती होगी। और ना मैं बनावटी जिंदगी मुझे अच्छी लगती है, ना मुझे बनावटी बातें अच्छी लगती है। मैं ओरिजिनल चीजें देखना पसंद करती हूँ। और आजिज़ी और सच्चाई और सच्चाई, आजिज़ी और आपका जो है रहम दिल होना बहुत ज़रूरी है। और अपनी ज़ुबान को बहुत अच्छा रखें, इतने मीठे भी ना बने कि आपको कोई पी जाए और इतने कड़वे भी ना बने कि कोई आपको थूक दे। तो अच्छे से अच्छे बनने की कोशिश करें, दिल से, बनावटी नहीं, दिल से अच्छे बनिए, जो आप अल्लाह की नज़र में भी अच्छे हों और दुनिया की नज़र में भी। तो अभी मैं अपने पैगाम की तरफ आऊंगी। तो दोस्तों, पहले मैंने आपको कुछ अपनी बातें शेयर करती हूँ, फिर आपका हाल अहवाल पूछती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं अपनी वीडियो का स्टार्ट लेती हूँ। तो आज जो मैं मशवरा अपने खास भाई मर्दों के लिए लेके आई हूँ, उनके लिए ये पैगाम है कि ये चीज़ बहुत देखने में आई है आजकल। मर्द औरतों को कहते हैं कि हम तो नबी पाक का फरमान है कि 4 शादियां, और कहते हैं कि सुन्नत में तो 4 शादियां मर्द पे जायज हैं। तो ये लफ्ज कहना तो आसान है, तो सुन्नत क्या कहती है कि अपनी बीवी को फूल की मानंद रखो, अपनी बीवी को की हर आसाइश का ख्याल करो, उसकी खुशियों का ख्याल करो, उसकी हर जो जायज जरूरत है उसको पूरा करो। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इन चीजों को तो लोग किसी चीज को सामने नहीं लाते, इन चीजों को नहीं उठाते, सिर्फ जो गलत और नाजायज बात होती है उसको और रंग दे के सामने ले आते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब सुन्नत में या हमारा इस्लाम जो 4 शादियों की इजाजत देता है, तो वो इस तरह इजाजत नहीं देता कि एक बीवी के होते हुए आप दूसरी शादी करो, या जो, चलो आपकी बीवी अगर आपकी नस्ल को नहीं बढ़ा सकती या आपकी बीवी मर चुकी है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालने वाला कोई नहीं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, तो फिर आप शादी कर लेते हैं। और ये मैं एक बात और भी आपसे, ये मेरी बात अधूरी रह जाएगी, एक और बात आपसे करना चाहूंगी कि जब कभी किसी मर्द को अगर ये ज़हन में हो कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं दूसरी शादी कर लूं, तो कतन ये चीज मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं।
اگر بہت قرآن کے کپڑے بھی کوئی پہن کے آئے نا، نعوذ باللہ، تو وہ بھی کہے کہ میں آپ کے ستیلے بچوں کو سنبھالوں گی، کبھی بھی وہ عورت آپ کے بچوں کو نہیں سنبھالے گی۔ تو اپنی ماں اپنی ہوتی ہے، اپنا باپ اپنا ہوتا ہے، جو دوسری مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو نہیں سنبھالتی، ان میں فرق ضرور رہ جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ اپنی ایک خوشی کے لیے آپ اتنے بچوں کو بدسکون کرنے جا رہے ہیں، اپنی ایک خوشی کے لیے آپ اپنے بچوں کی آسائشیں، ان کی پریشانیاں بڑھانے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ اسلام کے بارے میں یا دین کے بارے میں بات کرتے ہو تو مکمل کیا کریں، اس کو ادھورا نہ کیا کریں۔ ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کی بیوی زندہ سلامت ہو آپ دوسری شادی کر لو، اور آج کل تو یہ رواج ہو گیا ہے، یہ تو پکا رواج ہو گیا ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو پیسے والے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ غریب کی بچیوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، غریب کی بچیوں کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس مرد کے لیے خاص الخاص پیغام ہے جو مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جا میرے گھر سے نکل جاؤ، تو جب تم اپنی بیوی کو گھر سے نکال سکتے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ رب کے حضور تو نے بھی ادھر پیش ہونا ہے، تو رب اپنی محفل سے تجھے بھی نکالے گا، اور جب وہ تجھے پکڑ کے نکالے گا تو اس وقت جو تیرا حشر ہوگا تو وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جب تم اپنی بیوی کو یہ بات کہو گے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تو پھر تمہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ سب بڑے امیر چھوٹے بڑے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی اوقات ایک ہی ہوتی ہے، ایک گز، کچھ گز کفن کا ٹوٹا اور ایک قبر۔ تو شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے آخری جگہ ایک بنائی، امیر بھی اسی قبر میں جائے گا اور غریب بھی اسی قبر میں جائے گا۔ تو اوقات تو ہماری، ہم لوگوں کی یہی ہے دنیا پہ۔ تو یہ سب آپ جو کچھ دنیا پہ مال اور دولت کا جو نشہ دکھا رہے ہو نا، یہ نشہ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئیوں کے ایسے نشے دنیا پہ ہی رہ گئے۔ تو بہت سے ہمارے بھائی جن کے پاس مال دولت ہے تو اپنی بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، سب کے فرما بردار ہیں، اور کسی کو اللہ ان کی لمبی زندگی کرے کہ انہوں نے کبھی تانا کسی نہیں کی اپنی بیوی پہ، کبھی ان کا دل نہیں دکھایا، کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، تو اللہ کی رحمت ان پہ پہلے بھی تھی اور آگے بھی ہوتی رہے گی۔ اور جو مرد اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اس پہ اللہ کی لعنت پہلے بھی تھی اور ابھی بھی پڑتی رہے گی، روز قیامت تک اس کے اوپر لعنت پڑتی رہے گی۔ جب ایک بے بس عورت، ایک مجبور عورت کو یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، یہ 7ویں آسمان تک اس کی فریاد اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو پلیز پلیز اپنے اندر کے انسان کو جگاؤ جو دولت کے نشے میں سویا ہوا ہے، جو شراب کے نشے میں سویا ہوا ہے۔ تم اگر اپنی بیوی کو اس طرح کا لفظ بولو گے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آؤ گے؟ جو عورت ہوتی ہے وہ بہت مجبور اور لاچار ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ذات بہت ہی بے نیاز ہوتی ہے۔ وہ اپنے غضب اور اپنے جلال سے جب پکڑے گی نا، پھر آپ کو ہلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو کوئی بندہ اس چیز کو اپنے اوپر مت لے، میری اپنی برادری سے لے کے دنیاوی طریقے سے کوئی بھی اس کو اپنی طرف مت لے۔ میں بہت سے لوگوں کو دیکھ چکی ہوں اس طرح کے، جو بہت دولت مند ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، بہت نیک ہوتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، نیکی کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک تو نے میرے اوپر کرم کیا، مجھے کچھ دیر کے لیے دے کے تو نے آزمایا، اپنی آزمائشیں پہ مجھے پورا اتارنا۔ تو وہ غریب بچیوں کی مدد کرتے ہیں، غریب بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، بے آسرا اور بوڑھے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بیماروں کی مدد کرتے ہیں۔
تو یہ جو طریقہ آج کل میں جو دیکھ رہی ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے کڑا عذاب تیار ہو رہے. آپ اس کڑے عذاب کے لیے بالکل تیار رہنا. انشاءاللہ اللہ کی پکڑ قریب ہے. اور میں کہتی ہوں کہ میں سید زادی ہوں، میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، میں سید زادی ہوں. میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جو شخص اس طرح کی حقارت کے لفظ اپنی بیوی کو بولے گا تو وہ اللہ کی پکڑ اس سے دور نہیں ہے. وہ اللہ کی پکڑ کے لیے تیار رہے. اس کو بھی اللہ نے بیٹا دیا ہوگا، اور کسی صورت یہ کبھی ٹل نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ رب کی ذات اس پہ بدلہ نہ اتارے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا شیطان ہے تو اللہ پاک تم اس کو سزا دینا، اس کی اولاد کو نہیں دینا، کیونکہ کل جہان کی ہمارے سر کے دشمن کی بھی بچیاں ہماری بچیاں ہیں. لیکن یہ تو قدرت کا قانون ہے، یہ تو قدرت کا قانون ہے کہ تم جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. اور اس چیز کے لیے تو تمہیں تیار رہنا ہے، اور تم تیار رہو اس چیز کے لیے. تو 2 شادیاں، 3 شادیاں، 4 شادیاں لوگ کر رہے ہیں. تو کس طرح کر رہے ہیں؟ وہ بھی غریب کی بچیوں سے، کہ کل یہ ہمارے آگے بول نہیں سکتی، کل ان کے پچھلے ہمارے ساتھ کر کچھ نہیں سکتے. وہ میں کہتی ہوں اللہ کے بندو کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور غریب تو اللہ کی بہت قریب ہے. غریب کی تو اللہ پاک بہت سنتا ہے. غریب کی تو فریاد 7ویں آسمان تک جاتی ہے. ہمارا رب غریب کی بہت زیادہ کرتا ہے. اس نے اگر غریب کو غربت دی، اس کو بھائی نہیں دیے، اس کو والد نہیں دیا، یا اس کے پیچھے اگر مضبوط سہارا تجھے نظر نہیں آ رہا، تو جس نے پیدا کیا وہ سب سے بڑا سہارا ہے. جو پیدا کرتا ہے نا تو وہ سب سے بڑا آسرا. 70 ماؤں جتنا پیار اللہ پاک اپنے ایک بندے سے، ایک ماں کا پیار کتنی حد رکھتا ہے. جب اللہ پاک 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، تو اس سے زیادتی کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو میرا ایمان ہے، میں یہ اپنے ان بھائیوں کے لیے، اپنے ان بچوں کے لیے جو اپنے رستے سے، پٹڑی سے اتر چکے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے زندگی خرید لیں گے. آپ نے دنیا پہ عیش و عشرت کر لی، لیکن آخرت میں اپنے رب کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ تم کون سا منہ اللہ کے حضور دکھاؤ گے؟ اللہ پاک تو ہر وقت توبہ کے دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب 70 سال کی عمر میں بھی کوئی مجھ سے توبہ کا معافی مانگتا ہے، دل سے صاف نیت سے توبہ کرتا ہے، تو میں اس کے لیے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہوں. میں فرشتوں کو بھی ہدایت دیتا ہوں کہ اس بندے کا استقبال کرو، کہ یہ بندہ توبہ کی طرف آیا ہے. تو کتنا رب ہمارا غفور الرحیم ہے. وہ جتنا غفور الرحیم ہے، اس کی پکڑ اور جکڑ اتنی ہی سخت ہے. یہ مت سمجھو کہ تم دنیا کے خدا بن جاؤ گے. دنیا پہ خدا نعوذ باللہ نہیں بن سکتے. یہ جو کچھ دیا ہوا ہے جس نے، وہ لے بھی سکتا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے، واپس بھی کر سکتا ہے. تو کسی کی زندگی کو اس طرح حقارت کی نظر سے مت دیکھو، کسی کو اس طرح کا تانا مت دو جو مڑ کے تمہاری اپنی گود میں گر جائے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ہم کسی کو یہ کبھی بھی بد دعا نہیں دیں گے. ہم ہر وقت ہر حال میں اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک آسانیاں پیدا کر، ہر بندے کو آسانیاں دے، اس کی مشکل کو آسان کر، اس پہ رحم فرما، اس کو سیدھے رستے پہ چلا. تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو میرا ٹاپک اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. تو کل ایک نئی ریسیپی لے کے آؤں گی. تب تک آپ کا اور میرا اللہ پاک حامی و ناصر ہو.